अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। अमेरिका को ये खौफ लाहक हो गया है कि पाकिस्तानी मिसाइल इसे भी निशाना बना सकते हैं। आला सतह कमेटी ने कुर्रम के हवाले से क्या फैसले किए, ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लबनान, शाम, यमन और फ़लस्तीन के बाद इसराइल की नज़रें मिस्र की जानिब भी बढ़ रही हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे उस वक्त की सियासत में कौन से 6 मंजरनामे कर सामने आ रहे। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सा मोहरा किसके कहने पर कौन सी चाल चल रहा है। आपको 6 मंजरनामे बताता हूं नाज़रीन, जिससे तमाम सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। पहला मंजरनामा यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है। पहले तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की, इस पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा और तज़हीक आमेज़ रहा। फिर खबरें आई कि मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ रोज़ामा जंग की खबर थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ बामानी मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राब्तों को फिर फ़ाल कर रही है। और वज़ीर आज़म के मशीर ये भी वाज़े कर चुके हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से जो भी मुज़ाकरात करेगी वो एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर करेगी। दूसरा मंजरनामा यह है कि तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी मौखर कर चुकी है। शाह महमूद कुरैशी टकराव की सियासत की बजाय मुज़ाकरात की सियासत की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मिले हैं और खबरों के मुताबिक उन्होंने फौज के साथ कशीदगी कम करने का मशवरा दिया है। इससे पहले शेख रशीद भी अडयाला जेल जाकर बानी तहरीक इंसाफ से तवील मुलाकात कर चुके हैं। और आज की खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। दोनों ने अमन व अमान के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। तीसरा मंजरनामा यह है कि मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त के बावजूद तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद की गई है। और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिख चुके हैं कि कबूलियत वाले फिलहाल रिलीफ देने की हिकमत अमली नहीं बनाएंगे। वो चाहेंगे कि PTI की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दे और इसे इतना कमजोर कर दें कि वो इनके लिए कभी खतरा न रहे। सुहेल वड़ाइच ये भी लिख चुके हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की टीम बज़ाहिर उनका दम भरती है मगर अंदर से उसकी तारें कहीं और मिली हुई हैं। चौथा मंजरनामा यह है कि हुकूमत का मौजूदा सेटअप लपेट कर कौमी हुकूमत या मिलता जुलता सेटअप लाने की बातें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ की जगह बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाने की चहमगोइयां भी हो रही हैं और हुक्मरान इस खौफ का शिकार भी दिखाई देते हैं कि कोई 2018 जैसा शौक दोबारा भी पाल सकता है। कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका वज़ीर आज़म आ जाए तो कौमी हुकूमत का क़याम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है मौजूदा हालात में। इसी से वाबस्ता मुमकिना मंजरनामा नंबर 5 ये है कि दोबारा से आम इंतखाबात करा दिए जाएं। सीनियर सियासतदान पीर पगारा ने आज बयान दिया है कि हुकूमत मालूम नहीं कितने दिन चलेगी। बनाई है ये हुकूमत चल ही नहीं रही, ये चल ही नहीं रही, अब कितने दिन चलेगी ये खुदा बेहतर जाने। और छठा मंजरनामा यह है कि अमरीकी इंतजामिया भी बानी तहरीक इंसाफ के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा एलची बराए मिशन रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। इन तमाम मंजरनामों का जायजा लें तो इनके किरदार कठपुतलियां मालूम होते हैं, जिनकी डोरें कहीं और कहीं मुक्तदरा के हाथ में हैं तो कहीं कोई कठपुतली उम्मीद भरी नजरों से अमला की जानिब देख रही है। बात करेंगे नाज़रीन इस हवाले से। हमारे साथ मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं। शंदाना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शंदाना साहिबा मुख्तलिफ मंजरनामों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मंजरनामे की तरफ ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है? और अगर मैं ये बात करूं तो कुछ मुमकिन जवाबात मुझे मालूम है जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से होंगे कि आप हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए कैदियों की, खान साहब की भी, वो ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर अवेलेबिलिटी ही इन्हीं प्रपोजल्स की हो तो फिर इनमें से कौन सा चूज किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई बट आई थिंक आई अंडरस्टूड। क्या जी अब दोबारा फरमाइएगा कि अगर जी शंदाना साहब आप मुझे सुन पा रही हैं?
آئی گیس ہمارا رابطہ تھوڑا سا ہے وہ منقطع ہو. جی اب آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو شندانہ صاحب پلیز. جتنا مجھے آپ کا سوال سمجھ آیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی نیگوشیٹ کرے گا خان کے ساتھ, اگر وہ حقداروں کو واپس نہیں لاتی اسمبلی میں یا فریش الیکشن کی متحمل نہیں ہوتی, تو اگر اس کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر ہو شہباز شریف کی, یہی آپ نے پوچھا رائٹ, کہ بلاول ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو, ایسے ہی آپ نے پوچھا. ایگزیکٹلی, یا پھر قومی حکومت ہو. نہیں دیکھیں علی حیدر صاحب, اس وقت جو پاکستان میں قیامت برپا ہے وہ اسی بلاول, اسی زرداری, اسی شہباز, اسی نواز, اسی مریم کی وجہ سے ہے. These people are not acceptable. میں آپ کو پرسنل اوپینین دے رہی ہوں, مجھے خان صاحب کا اوپینین نہیں پتا, لیکن جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی پاکستان پہ چور, خاص کر خاندانی چور نہیں دوبارہ لا دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ جو ہماری پی ٹی آئی کے سارے عہدیداران ہیں وہ خان کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, نیگوسیشنز کیا ہو رہی ہے, کیا ہوں گی, کیا پیرامیٹرز ہوں گے, بٹ آئی کین اشور یو کہ خان صاحب نے 1.5 سال اس لیے جیل میں نہیں گزارا, 500 دن سے زائد, کہ ان کے ساتھ این آر او کر دیں اور ان کو کوئی ڈیل کر دیں, وہ نہیں ہوگا جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں. اچھا شندانہ صاحب, فواد چودھری شیخ رشید ملاقاتیں کر رہے ہیں, اس پہ کیا رائے ہے؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کو چھوڑ چکے ہوئے تھے, اپنے رس سے جدا کر چکے ہوئے تھے, کل بھی فواد چودھری صاحب نے ملاقات کر لی ہے. اچھا ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ہم شور آپ بھی ان میں سے ہوں گی, کہ جن کی کئی مہینے ملاقات نہیں ہوتی ہے خان صاحب سے, یہ مہینے میں 2 دفعہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کے کچھ ڈائی ہارڈز ہیں جن لوگوں نے جیلیں بھی کھائی ہیں, مارے بھی کھائی ہیں, بہت کچھ برداشت کیا خان کے لیے. اس میں سے سلیم الرحمان صاحب ہے, جنید اکبر صاحب ہیں. اس 1.5 سال میں جنید اکبر خان کے ساتھ ایک دفعہ ملے, ایک دفعہ. دوسری اسی طرح سلیم الرحمان صاحب ہمارے سوات کے ایم این اے ہیں, وہ ابھی تک خان سے نہیں مل پائے. ارباب شیر علی ہمارے پشاور ریجن کے ہیڈ تھے, وہ خان سے نہیں مل پائے. میں لاسٹ ٹائم جب گئی تھی دیٹ واز سم ٹائم ان اگست, اور وہ یہ ہوا تھا کہ میں جب باہر نکلی اس کے بعد سپٹمبر پورا مہینہ میں نے سڑک پہ گزارا, مجھے نہیں اندر جانے دیا. مجھے پاس عدالت کا بھی آرڈر تھا, جو اڈیالہ کیمپ جیل لگتا ہے اس کا بھی میرے پاس آرڈر تھا. لیکن جو خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ جیل میں کوئی کرنیل جو ساری آنے جانے کو کنٹرول کرتا ہے, تو اس کرنیل صاحب کو میری شکل زیادہ نہیں پسند, کیونکہ مجھے نہیں جانے دیا. اس کے بعد میں نے بہت کوششیں کی. سو اب کون جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, عجیب بات ہے. بہت سارے لوگ دن میں 2 دفعہ بھی مل لیتے ہیں, ہفتے میں 5 دفعہ بھی مل لیتے ہیں, اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو ڈائی ہارٹس بولتے ہیں وہ مل ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میں ایسا کچھ کہنا نہیں چاہ رہی. میرا فوکس خان صاحب پہ ہے, کیونکہ ہمیں بہت عجیب اڑتی اڑاتی خبریں ملتی ہیں جو ایونچولی کشوری بھی ہو جائے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں مل پا رہے ہیں, یہ پرابلم نہیں, یہ بھی پرابلم ہے, لیکن جو مل رہے ہیں کیا ان کو ملنا چاہیے خان سے؟ I have absolutely no idea. جو یہ تو خان صاحب کی ثوابدید ہے, لیکن مجھے جو باتیں سنائی جا رہی ہیں عجیب سے ہم سن رہے ہیں گریپ وائن پہ, کہ خان صاحب کی زندگی کو 15 جنوری تک خطرہ ہے, کیونکہ یہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں, یا کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اپنی حکومت لمبی کرنے کے لیے. اپنا ٹائم کی چوریاں بھی نہیں ہوئی نا, 1 سال میں کتنی چوری کر لیں گے, یہ تو عادت ہے 5 سال چوریاں کرنے کے. سو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ہوگا کیا. اتنا مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی بھی ورکر خان صاحب چھوڑنے نہیں والا. شہادتوں کے باوجود ابھی ہمارے آج کچھ لڑکے نکلے ہیں جیلوں سے, اور ان کو اتنا ٹارچر کیا ہے, ان کے ناخن نکالے گئے ہیں. کچھ ہمارے بچے بلوچستان کے جو شہید ہوئے ہیں, ان کے والدین اور بھائی بہن کو اٹھا کے لے گئے کہ آپ لوگوں نے ہمت کیسی کی ڈی چوک جانے کی. تو ان لوگوں نے جس قسم کا ظلم پاکستان میں برپا کیا ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے ہم ڈر جائیں گے یا خان ڈر جائے گا, not going to happen. جتنا مجھے پتا ہے اس وقت آپ نے جو ساری باتیں کی نا, اسینشلی آپ نے بہت ایک زبردست پینٹنگ کھینچی ہے اسموک اسکرین کی. جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. بٹ دس وی نو کہ ہمارے, اور یہ تو انہوں نے کہا, میں نے نہیں بولا, مشاہد حسین صاحب نے, کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کرنٹ گورنمنٹ میں اتنا پانی ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو نہ کہہ سکے. بائیڈن کے کہنے پہ انہوں نے خان کو ہٹوایا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بٹ باٹم لائن بینگ کہ ان کی اپنی کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں. کہنے پہ خان کو ہٹوایا, اب لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پہ رہا کر دیں گے, کیونکہ ٹرمپ کے ایلچی تو بار بار فری عمران خان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ٹرمپ اور بائیڈن میں فرق یہ ہے کہ ٹرمپ ایک اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا, اور یہ سوری بائیڈن اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا. بائیڈن اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا, اور ٹرمپ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے, وہ اینٹی نیٹو رہا ہے. اور اس دفعہ تو اس نے حیران کر دیا, 2 دن پہلے اس نے یہ بات کی کہ میں چین کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں. وہی آدمی جو کہتا تھا کہ کووڈ چائنا سے آیا ہے, اب کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کرنا. لیکن یہ مداخلت نہیں ہوگی پاکستان کے افیئرز میں؟ اگر وہ عمران خان کو رہائی کے بھی مطالبہ بھی وہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو یہ مداخلت نہیں کہا جائے گا اس کو, جیسے پہلے کی گئی تھی؟
دیکھیں پاکستان میں امریکہ میں یہ فرق ہے کہ ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے سینیٹرز بک جاتے ہیں 25 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے میں ان کی ایمبیسیز پہ بلانے پر. ہماری پاکستان کی ایمبیسی جو ڈی سی میں ہے وہاں پہ کبھی کوئی سینیٹر، کوئی کانگریس مین، کوئی نہیں پکا. ٹھیک، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شہزانہ جی اے پیک کیا ہے؟ اے پیک باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے جو کانگریس مین خریدتا ہے، وہاں بھی بکتے ہیں لوگ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں نے اسرائیل تو نہیں کہا، میں نے آپ کو پاکستان کہا کہ پاکستانی پیسے سے امریکہ نہیں بکتا کیونکہ پاکستان کا اور امریکہ کا کوئی انٹرسٹ سملر. سوری ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، پاکستانی پیسوں سے نہیں بکے. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ امریکہ کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، وہ اسرائیل سے الائن ہے، وہ یورپ سے الائن ہے، وہ گورے لوگوں سے الائن ہے، وہ گوری چمڑی سے الائن ہے، وہ یوکرین سے الائن ہے، وہ اسرائیل سے الائن ہے، وہ پاکستان سے الائن نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ آ کے کوئی ایسا تباہی مچا دے گا کہ اس میں خان کی بہتری ہو. ہاں اگر ٹرمپ پرو چائنا پالیسی رکھے گا تو پاکستان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، بیکاز بائیڈن کا سارا مسئلہ ہی چین سے تھا. جو یہ بیسز ہم سے مانگ رہے تھے، اسی لیے مانگ رہے تھے. امریکہ کے کہنے پہ خان کو اندر کیا، امریکہ اگر کہے کہ رہا کر دو جو کہ کہہ رہا ہے. امریکہ نہیں، بائیڈن. اچھا بائیڈن کے کہنے امریکہ میں اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بہت فرق ہے، بہت. نہیں، would they not want to have good terms with the Trump administration? Wouldn't they want to? Sorry? Wouldn't they want to have good terms with Trump administration? یہ کیوں بگاڑنا چاہیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستانی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کرنٹ گورنمنٹ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ہم اور طرح اور لبرٹی لے لیتے ہیں. فارم 47 کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جیو نیوز سے کیسے ٹویٹ کروائی کسی بندے کی نجی زندگی پہ، اور منافقت اس میں اتنی تھی کہ جو اسے کہا کہ یہ ہیز ہم جنس یا ہیز گے یا جو بھی ہے. انٹرسٹنگلی بلاول زرداری نے ایک ویڈیو بنائی تھی 1 سال پہلے لگزمبرگ کے پرائم منسٹر کے ساتھ، who is a married man to another man. اس پہ کسی کو جیو نیوز میں مسئلہ نہیں آیا. تو میں تو شرم سے مر گئی کہ اگر آپ نے کرنی ہے منافقت تو پھر ہر طرف کرے نا. اگر آپ نے امریکہ کے ایڈمنسٹریشن پہ انگلیاں اٹھانی ہیں تو یہاں جو فرشتے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو پیغمبر بیٹھے ہیں، ان پہ تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا. سو آئی فیلٹ کہ آپ کسی کے if you live in a glass house اور کسی نہ پتھر پھینکا کریں، بٹ ڈزنٹ میٹر. ٹرمپ جانے اور یہ فارم 45 کی حکومت جانے، 47 کی حکومت جانے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا ایک فوکس ہے، ہمارا فوکس عمران خان ہے، اس کو زندہ خیر سے جیل سے نکالنا and giving him his rightful place. رائٹ. بہت بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ نے ناظرین، چنار کے درختوں، سفید پہاڑوں سے گھری وادی پارا چنار اس وقت خون سے لہولہان. اکتوبر سے اب تک 200 سے زائد افراد گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں. سڑکیں بند ہیں، ادویات ہیں، نہ ہی خوراک اور ضرورت کی اشیاء دستیاب نہیں. گزشتہ 2 ماہ کے دوران 29 بچے موت کی آغوش میں چلے گئے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر اور پارا چنار جانے والی سڑک کو کھلوانے کی کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن اب تک انہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکی. آج بھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں پورا تعاون کریں گے. ادھر آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں ضلع کرم میں تمام بنکرز کے خاتمے اور ضلع کو اسلحے سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی خیبر پختونخوا کے علاوہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. اجلاس میں ضلع کرم میں جاری صورتحال کا خصوصی جائزہ لیا گیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کرم صورتحال سے متعلق بریفنگ دی. اجلاس کے اعلامیے کے بعد اجلاس میں کرم کے فریقین سے اسلحہ جمع کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا. دونوں فریق تمام اسلحہ جمع کریں گے، جس کے لیے فریقین حکومت کی ثالثی میں آپس میں ایک معاہدے پر دستخط کریں. فیصلے کے مطابق معاہدے میں رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرنے کے لیے دونوں فریق 15 دنوں میں لائحہ عمل دیں گے. 1 فروری تک تمام اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع کیا جائے گا. 1 فروری تک علاقے میں قائم تمام بنکرز مسمار کیے جائیں گے. اسی دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھول دیا جائے گا. زمینی راستے پر آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی میکنزم ترتیب دیا گیا. پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق علاقے میں آمد و رفت کے مسئلے کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خصوصی ایئر سروس شروع کی جائے گی، جس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیلی کاپٹر فراہم کریں گی. اسی تمام تر معاملے پر ناظرین
بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس صاحب. آپ ڈائریکٹر نارتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. افتخار فردوس صاحب, سر آپ نے جس طرح سے پہلے بھی کور کیا اس پورے معاملے کو, سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہی اس کا حل تھا, یہی حل تھا اس کا کہ بنکرز ختم کیا جائیں, اسلحہ واپس لیا جائے, تو یہ کمال کا آئیڈیا حکومتوں کو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو پچھلے 10 سال سے وہاں پہ کام کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, why did they not resort to this solution? علی صاحب بہت عمدہ سوال پوچھا ہے آپ نے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس قسم کے ڈیسیجنز پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور ایک ڈی ویپنائزیشن کی کیمپین کرم میں پہلے بھی جو ہے وہ چل چکی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایپیکس کمیٹی کا اعلامیہ پڑھیں تو ابھی بھی اس کو والنٹریلی یعنی اپنے سہولت کے مطابق جو ہے آپ اسلحہ جو ہے وہ جمع کریں. اس میں اسٹیٹ نے اپنے آپ کو کہیں پر جو ہے وہ امپوز نہیں کیا کہ آپ نے 1 فروری تک جمع کرنا ہے. تو جو ویپنائزیشن کی کیمپین پہلے بھی جو ہے وہ چلی تھی, ڈی ویپنائزیشن کی, اس میں اسلحہ تو اکٹھا کیا گیا تھا لیکن وہ کچھ علاقوں سے ہوا تھا, سارے علاقوں سے نہیں ہوا تھا. تو وہ ایک کنسسٹنٹ پرابلم جو ہے وہ رہا ہے. دوسری بات, جہاں تک روڈ سیفٹی کا جو ہے وہ تعلق ہے, تو اس روڈ پر ہمیشہ سے سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ڈپلوائے رہے ہیں. یہاں کا جو میجر ایک ایشو ہے جس کو گورنمنٹ ٹیکل نہیں کر سکی ہے, اور ابھی بھی جتنے ڈیسیجنز آئے ہیں اگر آپ ماضی کی کمیٹیز کے رپورٹس دیکھ لیں تو اس میں بھی اس قسم کے ڈیسیجن ہیں, پرابلم امپلیمنٹیشن کی ہے. آیا کے پی گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی؟ میرے ذاتی خیال کے مطابق جب تک سیکیورٹی فورسز کی اور سینٹر کی مدد جو ہے وہ نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ اس کو دیر پا امن کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. اس میں لیکوناز ہیں, یعنی اس میں کچھ پرابلم ضرور ہیں. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ٹرسٹ ایشو ہے. میرے خیال میں اسٹیٹ کو کرم کے لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرنا سب سے اہم بات ہے, اور وہ تب ہوگا جب ہم لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر یکجانیت کے طور پر جو ہے وہ بات کریں گے, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں سے, ان دونوں کا جب تک ان کو جسٹس نہیں ملے گا تو یہ پرابلم کنسسٹنٹ رہے گا. کچھ دیر سینٹر کی مدد تو آ گئی, مطلب آج اگر محسن نقوی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ اسی لیے گئے تھے کہ جنہیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے, ہم سے ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ بہت ہی عمدہ ہے کہ اسلحے کی ایک والنٹریلی کیمپین شروع کی گئی ہے. اب کسی کے گھر میں اگر 4 بندوقیں ہیں, وہ 2 اٹھا کے دے دے, 2 رکھ لے, تو کسی کو کیا معلوم؟ کیا حکومت کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت علاقے میں کس فریق کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے؟ اس سے پہلے ایک ایکسرسائز ہوئی تھی کوئی 5-6 سال پہلے, جس میں یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ آپ اپنا اسلحہ رجسٹر کرائیں, لیکن اس کو زیادہ عوام میں پذیرائی نہیں ملی کیونکہ وہ ڈسٹرسٹ ابھی تک قائم ہے. جب تک لینڈ سیٹلمنٹ کے ایشوز نہیں ہوتے, گورنمنٹ اپنے آپ کو دکھائے نا کہ بطور اسٹریٹ وہ اس علاقے کے اندر موجود ہے, میرے نہیں ہے خیال کہ اس کا کوئی جو ہے وہ اس طرح کوئی پراپر جو ہے اس کا سلوشن نکلے گا. اس میں ٹائم لگے گا, لیکن پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ جہاں پر ایشوز جو ہے وہ اس حد درجے سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بننا شروع ہو جاتی ہے, تب فوکس جو ہے وہ یہاں پر رہتا ہے. اگر حکومت نے اپنا فوکس جو ایک نازک دور سے گلوبل حالات جو ہیں اور لوکل حالات ہیں اس میں کرم سے ہٹا دیا تو میرے خیال میں اس کے پرابلمز جو ہے یہ کنسسٹنٹ رہیں گے. اس میں کوئی افتخار صاحب کوئی ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں جو کہ انٹروین کرتی ہیں, کہ کوئی بیرونی مداخلت بھی ہوتی ہے کرم کے معاملے میں؟ دیکھیں, دونوں اطراف سے جو سیریا کے اندر شام سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کا ایک اثر کرم کے اندر رہا ہے, اور یہ صرف ایک فیکشن نہیں, دونوں فیکشن سے جو ہے وہ رہا ہے. تو شام کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو افغانستان کی ہوئی ہیں, یہ 2 بڑے ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کرم کے ڈائنامکس جو ہے وہ اس کو ایڈہر کرتی ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو اور لوکل جو سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے, جب تک اس کو جو ہے سیمبلنس اس میں پیدا نہیں کریں گے تو یہ پرابلم کنسسٹنٹ رہے گا. لیکن اتنے بڑے فورم پر یہ بات ہونا, میں پر امید ہوں کہ کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا. اچھا, اب اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبہ جو ہے وہ اس میں الائنڈ ہے. کیا پاک فوج کی بھی اس میں مدد لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں آپریشنز کو دیکھا ہے, آپریشنز ہوئے ہیں. کیا کسی قسم کا آپریشن متوقع ہے؟ پھر وہاں کے لوکلز کو اعتماد میں لینا ہی ایک واحد حل ہے اس کا؟ سے
دیکھیں کرم کا ایشو جو ہے وہ آپریشن لیول پر تو نہیں ہے، اس کا اسٹیٹ کے ساتھ ایک ایشو ہے جو یہاں پر obviously اس کے سیکٹیرین جو ہے وہ مارکرز موجود ہیں، لیکن جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، جس میں آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف لینڈ کا ایشو ہے، لیکن یہ صرف لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے، وہاں پر گورننس کے ایکچوئل مسائل ہیں جو بیسیکلی انسٹیگیٹ کر دیتے ہیں، فرقہ وارانہ رنگ اس کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ جب تک گورننس کے ایشوز نہیں ریزالو ہوتے تو یہ پرابلم کنسسٹنٹ جو ہے وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب افتخار فردوس صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوف زدہ کیوں ہے؟ کیوں امریکہ پاکستان کے میزائلوں کو خطرہ سمجھتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اس مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، امریکہ پاکستانی میزائلز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسے یہ اندیشہ ہے کہ پاکستانی میزائل امریکہ تک پہنچ کر اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو عقابی نظروں سے دیکھتا ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام میں مدد کا الزام لگا کر کتنے ہی اداروں پر پابندیاں لگا چکا، بار بار اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں اور ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ میزائل پروگرام میں معاونت کر رہے تھے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ایک اسلام آباد کا قومی ترقیاتی کمپلیکس یعنی NDC ہے اور باقی 3 کراچی کے نجی کاروباری ادارے ہیں۔ ان کے نام ہیں اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائز۔ جب کسی ادارے پر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے تو اس ادارے کے امریکہ میں موجود تمام اثاثے بھی منجمد کر دیے جاتے ہیں اور امریکیوں کو ان اداروں کے ساتھ لین دین اور کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے پاس جو میزائل سب سے زیادہ دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے وہ ہے شاہین 3۔ شاہین 3 2750 کلومیٹر دور موجود ہدف کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہین سیریز کا ہی ایک میزائل 750 کلومیٹر اور شاہین 2 ہدف 6 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ ابابیل میزائل کی مار 2200 کلومیٹر تک ہے۔ امریکہ کا الزام یہ ہے کہ NDC پاکستان کے شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور ترقی میں ملوث ہے اور اس نے میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی وہیکل چیسس اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتی۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کو متسابانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے فوجی عدم توازن میں اضافہ ہوگا اور علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اس کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا اور جنوبی ایشیا خطے میں امن و استحکام قائم رکھنا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ امریکہ نے میزائلوں کی تیاری پر پابندیاں لگائی ہوں۔ اس سال سپتمبر میں ایک چینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سمیت کئی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی گئی تھی اور کہا گیا کہ وہ کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک پروگرام کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہیں۔ امریکی الزام کے مطابق یہ کمپنیاں پاکستانی میزائل شاہین 3 اور ابابیل کے لیے راکٹ موٹرز اور دیگر سامان فراہم کر رہی تھی۔ اسی سال اپریل میں بھی امریکہ نے 4 کمپنیوں پر پابندی لگائی تھی۔ ان میں سے 3 کمپنیوں کا تعلق چین سے تھا اور ایک بیلاروس کی کمپنی تھی۔ پابندیوں کے بعد ان کمپنیز کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی چین کی 3 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ تب بھی یہی الزام لگایا گیا تھا کہ یہ کمپنیاں پاکستان کو بیلسٹک پروگرام کے پرزہ اور سامان فراہم کر رہی ہیں۔ دسمبر 2021 میں بھی امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کے الزام میں 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ کمپنیاں تجارت، انجینئرنگ اور درآمدات کے کاروبار سے وابستہ تھیں اور یہ بات تو تاریخ کا حصہ ہے کہ جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تھا تو ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، اور پھر ہوا بھی یہی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تھی اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔
ابھی امریکہ کو تو یہ خدشہ ہے کہ پاکستانی میزائل اسے بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ خدشہ درست ہے یا بے بنیاد، پاکستان میں اس پر تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ البتہ یہ بات ضرور ہو چکی ہے کہ پاکستانی میزائلز اسرائیل کا نشانہ ضرور بنا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پرویز مشک کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو۔ معاشی اور سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ پاکستان امریکہ کو نشانہ بنانے کا سوچے۔ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ جو 6 ارب ڈالرز کے آس پاس ہے وہ امریکہ میں۔ پاکستان کو IMF قرض کے لیے بھی امریکی غیر رسمی منظوری کی ضرورت رہتی۔ پھر امریکہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ پاکستانی میزائل اسے نشانہ بنا سکتے ہیں؟ ناظرین، ہمارے پاس ایک اور بھی بہت دلچسپ سٹوری ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے سر وقفے کے بعد۔ آپ کو بتائیں گے کہ شام میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، مشرق وسطی میں اسرائیل کھلا بدماش بن چکا ہے۔ تل ابیب ایک کے بعد ایک ملک پر حملہ کر رہا ہے۔ لبنان، شام، یمن، فلسطین کے بعد اسرائیل کی نظریں مصر کی جانب بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اس درجہ آسانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یوں گمان ہوتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بس 2-4 قدم کی دوری پر ہے، اور اسرائیل جب چاہے گا جہاں چاہے گا فوجیں پسپا ہو جائیں گی، علاقے قبضے میں ہوں گے اور گریٹر اسرائیل کا جھنڈا لہرانا شروع ہو جائے گا۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے مشرق وسطی میں ہر بدلتا دن نئے خدشات، نئے خطرات کے ساتھ نکلتا ہے۔ حیات التحریر الشام کی قیادت پر مبنی عبوری انتظامیہ کے ساتھ غیر ملکی سفارتی رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس وقت ایران سے لے کر شام اور ترکیہ سے عراق تک چاروں جانب خوف کے بادل ہیں، جنگ کے خطرات ہیں، خانہ جنگی کے امکانات ہیں۔ ناظرین، بارود کے بادل اور خون کی بو فضاؤں میں چھائی ہوئی۔ نیتن یاہو مشرق وسطی کا نقشہ بدلنے کے مشن پر گامزن ہے۔ اسرائیلی اقوام عالم کے وارننگز کو، خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے 600 حملے کر کے شام کی 80% عسکری صلاحیت کو تباہ کر چکا ہے، جبکہ شام میں گولان کے پہاڑیوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی مسلسل دراندازی کر رہا ہے۔ شام کی 440 مربع کلومیٹر زمین اسرائیلی قبضے میں چلی گئی ہے۔ اسرائیل نے شام کے شہر طرطوس کے قریب جو فضائی حملے کیے، ان کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں کی شدت 3.0 ریکٹر سکیل کے زلزلے کے برابر تھی۔ اسرائیل جہاں بشار الاسد حکومت کے خاتمے پر شادمان ہے، وہیں وہ نئی شامی حکومت کے معاملے پر بھی احتیاط کا دامن سنبھالے ہوئے۔ شام ان ممالک میں شامل تھا جو فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے حوالے سے جغرافیائی اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ ان ملکوں کی سرحدیں براہ راست ارض فلسطین سے ملتی تھیں۔ ان میں مصر، اردن اور لبنان پہلے ہی ڈھیر ہوتے چلے گئے، اور آخر میں شام ہی مزاحمت کی ایک مدھم ہوتی اور بجھتی ہوئی چنگاری کے طور پر باقی تھا۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل گولان کی پہاڑیوں اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کے مسائل میں کتنا اضافہ ہوا؟ کیا اسرائیل حزب اللہ اور حماس کے خلاف پہلے سے مؤثر کارروائی کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے؟ شام کے معاملے پر ترکیہ کا کردار کیا ہے؟ کیا اسرائیل مستقبل قریب میں دیگر عرب ممالک پر بھی حملہ کر سکتا ہے؟ کیا 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی جنگ میں کمی ہوگی یا آگ کے شعلے مزید بھڑکیں گے؟ مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال میں سعودی عرب کس کے ساتھ ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیل شام میں دراندازی کے ذریعے 4 مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلا مقصد، ان تمام علاقوں پر اپنی پوزیشن مضبوط کی جائے جہاں سے فلسطینی عوام کو مدد ملنے کے امکانات ہوں۔ شام اور اسرائیل کے درمیان بفر زون بنایا جائے تاکہ اکتوبر 2023 جیسا سرپرائز دوبارہ نہ ملے۔ تیسرا مقصد، شام کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات سے قبل جارحانہ حکمت عملی طے کی جائے اور ان کے سامنے زمین کے بدلے کا مطالبہ رکھا جا سکے۔ چوتھا، غزہ، لبنان اور شام کی صورت میں جو پھندا ایران نے اسرائیل کے گرد باندھا تو اس کو مکمل توڑا جا سکے۔
اس لیے تل ابیب قاہرہ میں اسد حکومت کے خاتمے کو اپنی ایک اسٹریٹجک فتح کی صورت میں دیکھ رہا ہے۔ اب ایران کی پوزیشن کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین۔ تو تہران نے کسی بھی حملے سے قبل عراق ملیشیا اور حوثی باغیوں کے ایک آلے کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح غزہ، لبنان، شام، عراق اور یمن جیسے مقامات خاموش آتش فشاں تھے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے تھے، لیکن ان میں سے 3 پہلے ہی غیر مؤثر ہو چکے ہیں، جبکہ عراق ملیشیا اور حوثی باغیوں کے ذریعے اپنا دفاع ایران کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ جبکہ گزشتہ روز اسرائیل کی فورسز نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں، بندرگاہوں، تیل کی تنصیبات اور بجلی گھروں پر حملے کیے۔ ان حملوں میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے یمن پر یہ حملے اس وقت کیے گئے ہیں جب اسرائیل فوج نے یمن سے داغے گئے میزائل کو مار گرایا تھا۔ اسی افراتفری کے دوران خبر سامنے آئی کہ شام میں اس وقت امریکہ کے 900 نہیں بلکہ 2000 سپاہی موجود ہیں، جبکہ 2012 کے بعد امریکہ اور شام کے درمیان ختم سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ سفارتکار ہیتیا تحریر الشام کی قیادت سے ملاقات کے لیے جمعے کو دمشق پہنچے۔ یہ واشنگٹن اور شام کے نئے حکمرانوں کے درمیان پہلی سرکاری ملاقات ہے۔ اور ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے موقف پر قائم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اب خطے کے اہم ملک ترکیہ کا جائزہ لیا جائے تو ترکیہ نے نئی حکومت کے سامنے 7 مطالبات رکھ دیے۔ سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ شام میں بگڑی ہوئی صورتحال کو اگر دیگر ممالک ایکسیپٹ کر بھی لیں، قبول کر بھی لیں، تو کیا شام میں مستقل امن آ جائے گا؟ کیونکہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ملیشیاز، چھوٹے چھوٹے گروہ جو کہ بشار الاسد کے حامی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگے ہیں۔ ایران یقینی طور پہ ان کی مدد کرے گا۔ کچھ ممالک چاہیں گے کہ شام کے اندر افراتفری کا ماحول بنا رہے تاکہ موجودہ حکومت کسی ایک فریق کے کنٹرول میں نہ آئے، خاص طور پہ ترکیہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں موجودہ حکومت نہ آ سکے۔ لیکن یہ ساری صورتحال ناظرین اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے اب شام جو ہے وہ ترنوالا ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے جس طرح سے شام کی اس موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی ایک یعنی مشرقی ایسٹرن سائڈ سے کافی حد تک مضبوط کر چکا ہے، اور اب ایران کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ حماس کی غزہ کے اندر کسی بھی طرح سے مدد کر سکے، کیونکہ شام ایک ایسا اسٹریٹجک رستہ تھا جس کے ذریعے وہ غزہ تک پہنچ پاتا تھا۔ تو ناظرین اس وقت اسرائیل شام پر لشکر کشی کیے ہوئے، یمن پر بھی حملے جاری ہیں، دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ اگلا نشانہ مصر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاید ہم نے بہت پہلے اپنے پروگرام سے بتایا تھا کہ رفح بارڈر جو کہ مصر کے ساتھ لگتا ہے، اس کا کنٹرول اسرائیل بہت پہلے سنبھال چکا تھا۔ ناظرین یمن کے انصار اللہ تنظیم کے رہنما عبد المالک الحوثی نے مصری فوج کو خبردار کیا ہے کہ ان کا حال بھی شامی فوج جیسا ہو سکتا ہے۔ مصر کی فوج کو شام کی فوج جیسے انجام کا سامنا کرنے کا خطرہ ہے۔ مصر کو خطرہ لاحق ہے کہ جیسے ہی دشمن افراتفری پیدا کرنے اور استحکام کے خاتمے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسرائیل اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصری فوج کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا اور پھر اپنے منصوبوں کے مطابق صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لے گا۔ تل ابیب شام کو بنیاد بنا کر ہر اس ملک پر حملہ کر رہا ہے یا حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس سے فلسطینی عوام کو معمولی سی بھی حمایت ملنے کے امکانات ہوں۔ لبنان اور غزہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم کا وجود ہی نہیں رہا ہے، اس لیے اسرائیل آسانی کے ساتھ ان خطوں میں بمباری کر سکتا ہے۔ شام کی فوجی تنصیبات کی تباہی کے ساتھ اسرائیل نے شام سے پیدا ہونے والی کسی خطرے کے امکان کو تقریباً ختم کر دیا، مگر اس کے ساتھ ہی شام کے ایک متحدہ ریاست بحال ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہو چکے۔ امریکی، جرمن اور یورپی یونین کے سفارتکار بھی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، لیکن سفارتکاروں کی موجودگی کے باوجود اسرائیل کے جنگی عزائم کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ خدشہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے مزید بھڑک سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت 2 انتہاؤں کی ریاستیں رہ گئیں، ایک وہ ریاستیں جو اسرائیل کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہیں، اور دوسری وہ ریاستیں جو فلسطین سے شام تک
لبنان سے یمن خون کی ہولی پر خاموش ہیں یا کبھی کبھار ہلکی سی آواز نکلتی ہے، مذمت کرتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں، مگر وہ آواز بھی مظلوم مسلمانوں کی اس چیخ میں دب جاتی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔